अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ और हमारी दुआ है कि आप सब ईमान और सेहत की उम्दा हालत में हो। जैसा कि आप जानते हैं, एक दफ़ा फिर कोविड-19 अपने असरात दिखा रहा है और सर्दियों के मौसम में दूसरी लहर के अंदेशे और उससे होने वाले नुकसानात के पेश नज़र तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। लेकिन हम अपने तमाम तर वसाइल और अपने तमाम तर जज्बों के साथ इस अज़म का इजहार करते हैं कि हम ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला गवर्नमेंट इमामिया कॉलेज साहिवाल के चैनल डिजिटल इमामिया से इंशाल्लाह जारी व सारी रखेंगे, ताकि हमारे तलबा को हुसूल इल्म और तमाम तर मज़ामीन में बाकायदगी से रहनुमाई दस्तियाब होती रहे और उनके तालीमी सफ़र का हर्ज ना हो। आज हम आगाज़ कर रहे हैं उर्दू के पहले लेक्चर से। अज़ीज़ तलबा, उर्दू में सबसे अहम चीज़ वो किताब है जिसे हम टेक्स्ट बुक कहते हैं। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 100 नंबर के पेपर्स में से 25 नंबर हिस्सा नसर के और 25 नंबर हिस्सा शायरी के आपके पेपर में शामिल होंगे। गोया कि अगर देखा जाए तो हमारी टेक्स्ट बुक जो है उसमें से 50 नंबर आपके पेपर में आएंगे। तो आज का लेक्चर हमने इस बात पे फोकस किया है कि आपको इस बात से आगाही और आपको इस बात से रोशनास करवाया जाए कि आप किस तरह से हिस्सा नसर के 25 नंबर के सवालात को अटैम्प्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप हिस्सा शायरी के 25 नंबर्स के सवालात को हल कर सकते हैं। ये 50 नंबर जो टेक्स्ट बुक में से आपके पेपर में आएंगे वो किस तरह से किन सवालात में तकसीम है। पैराग्राफ की तशरीह, सबक का खुलासा, ये 25 नंबर पर मुश्तमिल होगा और इसके अलावा 10 नंबर नज़म के अशार की तशरीह, 10 नंबर गज़ल के अशार की तशरीह और 5 नंबर किसी नज़म का मरकज़ी ख़याल या खुलासा आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। तो इस तरह से 25 नंबर हिस्सा नसर के और 25 नंबर हिस्सा शायरी के आपके सालाना इम्तहान में शामिल किए जाएंगे। तो आइए आज की इस स्लाइड शो पर मुश्तमिल लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि आपको उन 50 नंबर की तरतीब का, तकसीम का और उसको सही तौर पे अटैम्प्ट करने के उसूलों और कवायद व ज़वाबित से और कुछ एहतियाती बातों से आपको रोशनास करवाया जाए, ताकि आपको दिक्कत ना हो वो 50 नंबर सही तौर पे हल करने में। उम्मीद है कि अगर आप इन हिदायत पर अमल करेंगे, तवज्जो करेंगे, रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन आपकी मदद फरमाएगा और आप थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी तवज्जो से, थोड़ी सी दिलचस्पी से वो 50 नंबर हासिल करने के काबिल हो सकेंगे। तो आइए आज के उस लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जिससे आपको इस बात का इल्म होगा कि किस तरह से ये 50 नंबर पेपर में आएंगे और उनको आप बाकायदगी से कैसे हल कर सकेंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको बताया कि आपके टेक्स्ट बुक में से 50 नंबर के सवालात आपको सालाना इम्तहान में साल अव्वल के उर्दू के पेपर में दिए जाएंगे। अब ज़रूरी है कि हमें इस बात का इल्म हो, बल्कि इससे भी बढ़ के ये ज़रूरी है कि हमें ये याद हो कि उन सवालात की तरतीब क्या है, उनके नंबर्स कितने हैं और हमें उन सवालात को किस तरह से हल करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा टेक्स्ट बुक में से हिस्सा नसर और हिस्सा शायरी में से 50 नंबर के सवालात आएंगे। इसकी एक बड़ी वाज़ेह तकसीम है कि हिस्सा नसर में से 25 नंबर के 2 सवालात आएंगे और हिस्सा शायरी में से 3 सवालात आएंगे। 2 सवाल 10-10 नंबर के और 1 सवाल 5 नंबर का होगा। तो सबसे पहले हम हिस्सा नसर के 25 नंबर्स को, उसकी तकसीम को और उनके तरीक़ेकार को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हम उन सवालात को सही तौर पर कैसे हल करें कि हमें अच्छे नंबर्स मिल सकें। तो अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको हिस्सा नसर में से पहला सवाल जो दिया जाएगा उसमें आपसे पैराग्राफ की तशरीह तलब की जाएगी। जी हाँ, वही पैराग्राफ जो आपके सिलेबस में जो मौजूद मज़ामीन और कहानियाँ वग़ैरह हैं, उसमें से किसी सबक में से आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और आपसे उस पैराग्राफ की तशरीह करने को कहा जाएगा। अब यहाँ पर यह बात याद रखने वाली है कि पैराग्राफ की तशरीह का ये सवाल दरअसल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें
آپ سے پیراگراف کی تشریح کرنے کو کہا جائے گا، آپ سے حوالہ متن طلب کیا جائے گا، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ جو پیراگراف آپ کے سامنے ہے جس کی آپ تشریح کرنا چاہتے ہیں، اس کے سیاق و سباق کے بارے میں بتائیں۔ چنانچہ یہ 15 نمبر کا سوال ہوگا جس میں آپ سے 3 باتیں پوچھی جائیں گی۔ بالترتیب آپ سے حوالہ متن پوچھا جائے گا، پھر آپ سے سیاق و سباق پوچھا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سے پیراگراف کی تشریح کرنے کو کہا جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ایک لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، حوالہ متن۔ تو آپ کو اس سے گھبرانے یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ متن سے مراد وہ تحریر ہے، وہ پیراگراف ہے جو آپ کے سامنے ہے اور جس کی آپ تشریح کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جب آپ سے یہ کہا جائے کہ اس پیراگراف کا حوالہ متن تحریر کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس سبق کا نام اور مصنف کا نام تحریر کرنا ہے جس کا پیراگراف آپ کو پیپر میں تشریح کے لیے دیا گیا ہے۔ تو اپنے ذہن میں اس بات کو واضح رکھیے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس پیراگراف کا جو سبق ہے اس کا نام لکھے، مصنف کا نام لکھے، تب تو بات الحمدللہ پہلے سے ہی واضح ہے۔ لیکن اگر سوال کا انداز بدل کے آپ کو یہ کہا جائے کہ اس پیراگراف کا حوالہ متن تحریر کریں، تو اس کا مطلب ہوگا سبق کا نام اور مصنف کا نام۔ 1 نمبر آپ کو سبق کے نام کا ملے گا اور 1 نمبر آپ کو مصنف کے نام کا دیا جائے گا۔ چنانچہ اگر آپ درست طور پہ سبق کا نام بوجھ لیتے ہیں، مصنف کا نام لکھ دیتے ہیں، تو آپ کو 2 نمبر یہاں پر ہی مل جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے اس میں آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اس پیراگراف کا سیاق و سباق بھی لکھیں۔ تو سیاق و سباق سے مراد یہ ہوگا کہ جو پیراگراف آپ کے سامنے ہے جس کی آپ تشریح کرنے والے ہیں، اس پیراگراف سے پہلے کیا ہوا اور سبق میں اس پیراگراف کے بعد کیا ہوا۔ لیکن جہاں پر ضروری نہیں ہے کہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے وہ سبق کا آخری پیراگراف ہی ہو سکتا ہے وہ کسی سبق کا پہلا پیراگراف ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی کہانی کا آخری پیراگراف ہو۔ تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سادہ انداز میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے چند لائنوں میں اس کہانی کا، اس مضمون کا مرکزی خیال یا اس کو سمرائز کر کے، اس کو مختصر کر کے، اس سبق کا جو نچوڑ ہے وہ آپ نے چند سطروں میں، چند لائنوں میں تحریر کر دینا ہے۔ گویا کہ آپ حوالہ متن یعنی سبق کا نام، مصنف کا نام 2 الگ الگ لائنوں میں لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ سیاق و سباق کی ہیڈنگ دیں گے، اور اس میں آپ پیراگراف سے پہلے اور بعد کے واقعات کو مختصراً لکھیں گے۔ آپ کا یہ ٹکڑا، یہ حصہ اس سوال کا 3 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اس نظم کا نچوڑ یا اس کا مرکزی خیال، خلاصہ نہیں، خلاصہ ایک اور چیز ہے، آپ نے اس سبق کا نچوڑ یا مرکزی خیال 7-8 لائنوں میں محدود کر کے لکھنا ہے۔ یہاں پر یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ بعض طالب علم جب لکھتے ہیں تو ان کے لکھے ہوئے الفاظ، ان کا فونٹ چھوٹا ہوتا ہے، اور بعض کھلا کھلا بڑے لفظ لکھنے کے عادی ہیں۔ چنانچہ ہم نے ایک اندازہ کیا کہ 7 یا 8 لائنیں اس پر مشتمل ہونا چاہیے آپ کا سیاق و سباق۔ کوشش کریں کہ اس سے بڑھنے نہ پائے، کیونکہ جیسے جیسے آپ کا سیاق و سباق 6، 7، 8 لائنوں سے بڑھتا چلا جائے گا، وہ اس سبق کا خلاصہ بنتا چلا جائے گا، اور خلاصہ ہرگز درکار نہیں ہے۔ یہاں پر پیراگراف کی تشریح میں آپ سے سبق کا نام، مصنف کا نام اور سیاق و سباق پوچھا گیا ہے، خلاصہ نہیں۔ چنانچہ بہتر ہے کہ آپ 7-8 لائنوں میں اس سبق میں جو حالات و واقعات ہیں ان کو آپ 7-8 لائنوں میں سمیٹ کے ایک پیراگراف بنا دیجئے اور اس پر ہیڈنگ دیجئے سیاق و سباق۔ تو اس طرح سے حوالہ متن میں آپ سبق کا نام اور مصنف کا نام تحریر کریں گے جس کے آپ کو 2 نمبر ملیں گے۔ سیاق و سباق میں آپ 7-8 لائنوں میں اس سبق کے مرکزی خیال کو سمیٹیں گے کہ دراصل اس سبق میں مصنف کیا کہنا چاہتا ہے، جو کہانی موجود ہے وہ دراصل ہے کہ اس کے مختصراً واقعات کیا ہیں۔ تو 7-8 لائنوں میں اس کو سمیٹ دیجئے، آپ کو 3 نمبر مل جائیں گے۔ اب اس کے بعد اس سوال کا تیسرا حصہ ہے اور وہ ہے پیراگراف کی تشریح۔ پیراگراف کی تشریح آپ کی کم از کم
1.5 صفحہ پر مشتمل ہونی چاہیے۔ جی ہاں، 1.5 صفحہ، ورق نہیں۔ آپ اپنی کتاب پر دیکھیے صفحات کے نمبرز دیے جاتے ہیں، صفحہ نمبر 1، صفحہ نمبر 2۔ تو جب 2 صفحات ملتے ہیں تو وہ ایک ورق بنتا ہے، یعنی ایک پیج کی دونوں سائڈز کو ہم ورق کہیں گے۔ یہاں میں بات کر رہا ہوں صفحے کی، یعنی صفحہ نمبر 1، صفحہ نمبر 2، اس طرح سے۔ تو آپ نے تشریح کے لیے کم از کم 1.5 صفحہ لکھنا ہے۔ 1.5 صفحہ آپ اس کا لکھ دیں گے۔ اس سے پہلے آپ سیاق و سباق پر 7-8 لائنز لکھ چکے ہیں، اس سے پہلے 2 لائنوں میں آپ حوالہ متن دے چکے ہیں، تو گویا آپ کا یہ سوال تقریباً 2-2.25 صفحے پر مشتمل ہو جائے گا۔ یہاں پر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں تر و تازہ رہنی چاہیے تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس پیراگراف کو جو آپ کی کویسچن پیپر پر، آپ کی سوالیہ شیٹ پر، سوال نامے پر جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے، اس کو اپنی آنسر کاپی پر، جوابی شیٹ پر لکھنے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ نہ تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ وہ پیراگراف لکھیں جس کی آپ تشریح کر رہے ہیں، نہ ہی اس کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کے آپ کو نمبرز ملیں گے۔ بلا سبب آپ کا وقت ضائع ہوگا، تو بہتر ہے کہ آپ ان ہدایات پر عمل کیجئے جو احتیاطیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ نے اپنے سوال نامے پر لکھے ہوئے پیراگراف کو اپنی کاپی پر، آنسر شیٹ پر ہرگز نہیں لکھنا۔ آپ صرف سوال کا نمبر لکھیں گے اور بتائیں گے کہ دونوں پیراگراف جس میں آپ کے پاس چوائس ہوگی اس میں سے آپ کون سا پیراگراف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے، حوالہ متن، سبق کا نام لکھیں، مصنف کا نام لکھیے، پھر اگلی ہیڈنگ دیجیے سیاق و سباق کی۔ اپنے سبق کا جو نچوڑ ہے اس کو 7-8 لائنوں میں لکھ دیجیے، اور اس کے بعد آپ ایک ہیڈنگ دیجیے تشریح کی، اور 1.5 صفحے میں آپ اس پیراگراف کو ڈسکس کریں گے جو آپ کو تشریح کے لیے دیا گیا ہے۔ اس پیراگراف کو تشریح میں کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں ابھرے گا اور الٹا آپ کے نمبرز بھی کٹیں گے۔ سو کوشش کیجئے کہ جس پیراگراف کی آپ تشریح کرنے والے ہیں اس پیراگراف کو اچھی طرح سے سمجھیے، اس کو ڈسکس کیجئے، اس کی وضاحت کیجئے، اور اس طرح سے آپ اپنی تحریر کو، اس وضاحت کو، اس تشریح کو زیادہ جاندار، زیادہ دلکش، زیادہ بھرپور بنانے کے لیے کچھ ایکسٹرا چیزیں اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ وہ ایکسٹرا چیزیں کیا ہیں؟ اس میں آپ کسی آیت یا حدیث کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ آیت مبارکہ یا حدیث شریف کو عربی میں لکھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس میں اگر آپ سے اعراب کی غلطی ہوتی ہے تو یہ ایک طرف گناہ بھی تصور ہوگا اور غلطی بھی مانی جائے گی۔ سو بہتر ہے کہ آپ آیت یا حدیث کا ترجمہ لکھ دیجئے۔ اس کے علاوہ آپ مشہور شخصیات کے اقوال زرنی، ان کی کہی ہوئی مشہور باتیں، وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ جس موضوع پر وہ پیراگراف آپ کے سامنے موجود ہے اس سے متعلقہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شعر آتا ہے تو اس کو درست وزن کے ساتھ آپ اس میں تشریح میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی تشریح کچھ بڑھ بھی جائے گی، 2 سے 2.25 صفحے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی تشریح جاندار بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کو لازمی مد نظر رکھیے کہ آپ تشریح کو زیادہ کھینچ کے طویل کرنے کی کوشش ہرگز مت کریں، کیونکہ وہ تشریح نہیں رہے گی، وہ خلاصہ بنتا جائے گا اور آپ کے نمبرز کٹتے چلے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، اس طرح سے آپ 25 نمبر کے حصہ نثر کے سوالات میں سے ایک سوال مکمل کر لیں گے، یعنی پیراگراف کی تشریح۔ اب اس کے بعد اگلا سوال وہ سبق کا خلاصہ ہوگا۔ جی ہاں، 15 نمبر پیراگراف کی تشریح اور 10 نمبر سبق کا خلاصہ۔ اس طرح سے 25 نمبر حصہ نثر میں سے آپ کو ٹیکسٹ بک میں سے سوالات آئیں گے۔ جب آپ سبق کا خلاصہ لکھیں گے تو اس سوال میں آپ کو سبق کا نام دیا جائے گا اور آپ سے 2 باتیں پوچھی جائیں گی کہ سبق کا خلاصہ لکھیے اور مصنف کا نام بھی بتائیے۔ تو اس 10 نمبر کے سوال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ مصنف کا نام لکھیں گے، 1 لائن میں لکھ دیں گے اور آپ کو اس کا 1 نمبر مل جائے گا، اور اس کے بعد آپ خلاصہ لکھیں گے اور خلاصے کے 9 نمبرز ہوں گے۔ یہاں پر بھی کچھ احتیاطی تدابیر اور معاملات کو مد نظر رکھنا ازحد ضروری ہے۔
عزیز طلبہ، جب آپ مصنف کا نام لکھیں گے تو ایک بات ذہن میں رکھیے، جو شخص، جو لکھاری سبق لکھتا ہے، یعنی کوئی کہانی، کوئی افسانہ، کوئی سفر نامہ یا کوئی مزاحیہ مضمون، اسے ہم مصنف کہیں گے۔ ہم اسے شاعر ہرگز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شاعری کرنے والا، نظمیں لکھنے والا، غزلیں لکھنے والا وہ شاعر ہوگا۔ جو کہانی لکھ رہا ہے، افسانہ لکھ رہا ہے، نثر لکھ رہا ہے، اسے ہم مصنف کہیں گے۔ تو کوشش کیجئے اس بات کو ذہن نشین کرنے کی کہ آپ یہ ہیڈنگ دیں کہ مصنف کا نام، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ شاعر کا نام لکھ دیں۔ اگر آپ نے آگے نام صحیح لکھا ہے لیکن پیچھے آپ لکھ چکے ہیں ہیڈنگ میں شاعر کا نام، تو وہ شاعر ہرگز نہیں ہے۔ تو پیپر چیکنگ کے دوران ہو سکتا ہے کہ پیپر چیکر آپ کے اس بات سے اتفاق نہ کرے اور جو نام آپ نے صحیح لکھا ہے وہ صرف اس وجہ سے کاٹ دیا جائے، اس کے نمبر آپ کو نہ دیا جائیں کہ وہ ایک افسانے کو لکھنے والا مصنف ہے، وہ شاعر ہرگز نہیں ہے۔ تو اس میں اس احتیاط کا دامن آپ ہرگز مت چھوڑیں کہ آپ سبق کا خلاصہ لکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی جو آپ پیراگراف کی تشریح کر چکے ہیں وہاں پر آپ مصنف لکھیں گے۔ سبق کا خلاصہ لکھ رہے ہیں تو یہاں آپ مصنف ہی لکھیں گے، مصنف کا نام۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے خلاصہ، اور اس کے بعد آپ خلاصہ لکھنا شروع کر دیں گے۔ یہاں پر آپ پیراگراف بنائیں، اس میں کوئی اضافی سرخی ہرگز مت دیں، اور آپ کا خلاصہ کم و بیش 2 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ اگر آپ کا خلاصہ 2 صفحات سے 2.25 صفحات سے زیادہ طویل ہوتا چلا جائے گا تو وہ خلاصہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ اصل تحریر، وہ افسانہ، وہ کہانی یا مضمون بنتا جائے گا۔ اور آپ سے طلب کیا کیا گیا ہے؟ آپ نے اس سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی ہینڈ رائٹنگ اور اپنی رائٹنگ فونٹ کے مطابق آپ 2.25 صفحوں میں اس سبق کو، مضمون یا افسانے کو یا کہانی کو آپ سمیٹ دیجئے، اور اس میں کہیں پر بھی آپ کوئی اضافی سرخی، اضافی ہیڈنگ ہرگز نہیں دیں گے۔ بہت سہولت سے آپ لکھیں گے سوال کا نمبر، اس کے ساتھ آپ ہیڈنگ دیں گے سبق کا خلاصہ، نیچے آپ لکھیں گے سبق کا نام، اس کے نیچے والی سطر میں آپ لکھیں گے مصنف کا نام، اس کے نیچے آپ ہیڈنگ دیں گے خلاصہ، پیراگراف بنائیں اور 2.25 صفحے میں اپنی ہینڈ رائٹنگ اور اپنی رائٹنگ سپیڈ کے مطابق اس کا خلاصہ تحریر کر دیجیے۔ یہاں پر آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ نے پیراگراف کی تشریح میں کیا۔ اب دیکھیں، وہ تشریح تھی، یہ خلاصہ ہے۔ جب آپ کسی چیز کی تشریح یا وضاحت کرتے ہیں تو اپنی بات کو پائیدار کرنے کے لیے ایک دلیل کے طور پہ آپ احادیث یا آیات کا ترجمہ شامل کر سکتے ہیں، آپ اقوال زرعی یا اشعار شامل کر سکتے ہیں، لیکن خلاصے میں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے خلاصے میں زائد باتوں سے، زائد حوالوں سے گریز کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو اس 25 نمبر کے نثر کے پیٹرن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں ایک دفعہ اس کو دہرا دیتا ہوں۔ پیراگراف کی تشریح 15 نمبر کی ہوگی، جس میں آپ سبق کا نام لکھیں گے، 1 نمبر ملے گا، مصنف کا نام لکھیں گے، 1 نمبر ملے گا۔ ان دونوں چیزوں کو ہم حوالہ متن کہتے ہیں۔ سیاق و سباق میں آپ نچوڑ لکھیں گے سبق کا، اور وہ آپ کا 7-8 لائنز کا ہوگا، 3 نمبر کا ٹکڑا ہوگا۔ تشریح کریں گے آپ 1.5 صفحے کی، الگ سے ہیڈنگ دے کے 10 نمبر۔ اس طرح سے آپ کے یہ 15 نمبر پورے ہوں گے۔ سبق کا خلاصہ لکھیں گے 10 نمبر کا، 1 نمبر مصنف کا نام لکھنے پر آپ کو ملے گا۔ 2 صفحے کا خلاصہ لکھیے اور اس میں آپ ایکسٹرا سرخیوں سے، اضافی حوالوں سے گریز کیجئے، اور اس کے 9 نمبر ہوں گے۔ اس طرح سے آج ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں 25 نمبر کے حصہ نثر کے پیٹرن کو ڈسکس کیا۔ امید ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے حوصلہ افزا اور رہنمائی کا باعث ہوگی۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے آپ کو آپ کے ٹیکسٹ بک میں ان 25 نمبرز کی تقسیم، اس کی تفہیم اور اس کو صحیح طور پر حل کرنے کے بارے میں بتایا کہ آپ کس طرح سے حصہ نثر میں جو 2 سوالات ہیں، جیسا کہ ہم پہلے تفصیل سے اس بات کو ڈسکس کر چکے کہ 15 نمبر آپ کو پیراگراف کی تشریح کے لیے دیے جائیں گے اور 10 نمبر آپ کو نظم کا خلاصہ لکھنا ہوگا۔
تو دی گئی باتوں پر توجہ دیجیے، جو ہم نے آپ کو سمجھایا ہے اس پر عمل کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ آپ اپنے روزانہ کی جو تدریسی اوقات ہیں جو آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اس میں سے ایک معقول وقت آپ اردو کو دیجیے۔ اردو کے مضمون کو نظر انداز ہرگز مت کیجیے۔ اگر آپ کی ساری توجہ ان مضامین پر رہی جو آپ کی نظر میں مشتمل ہیں تو یقینی طور پر اردو کا مضمون نظر انداز ہو جائے گا۔ اور دراصل میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اردو کا مضمون صرف پاس ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ نمبر حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جلد ہی دوسرے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔